अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व शफीअल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम यकीन के साथ आपका मेज़बान आका मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और ये प्रोग्राम आप माशाल्लाह माशाल्लाह मुलाहिज़ा फरमाते हैं टाइम्स टीवी पर रोज़ाना, और इसको पसंद करते हैं और हमें फीडबैक भी देते हैं, इस प्रोग्राम को आगे शेयर भी करते हैं। इस प्रोग्राम में आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने मसाइल, रूहानी मसाइल से, जिस्मानी मसाइल से, घरेलू मसाइल से हमें आगाह करने की कोशिश करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आपके मसाइल को सुनकर उसका जो हल है, उसका जो सलूशन है, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दें, कुरान पाक की आयतों से दें, कुरान पाक की सूरतों से दें, मसनून दुआओं से दें, अल्लाह तबारक व तआला के जो 99 नाम है, अस्माउल हुस्ना है, उसके ज़रिए दें। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके मसाइल का हल आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए दिया जाए। आप इस प्रोग्राम में माशाल्लाह अपने बच्चों के नामों के हवाले से भी हमसे मशवरे मांगते हैं। आप अपने बच्चों के नाम क्या रखें, अपना नाम भेजते हैं, अपनी वाइफ का नाम भेजते हैं, अपने नौमौलूद बच्चों के नामों के हवाले से हमें एक पूरी लिस्ट भेजते हैं। उन नामों के अंदर से हम आपको मशवरा देते हैं कि क्या नाम आपके बच्चे के लिए वो बेहतर होगा, क्योंकि जो अच्छा नाम होता है उसके बच्चे की ज़िंदगी पर बड़े अच्छे असरात होते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई नाम अच्छा ना हो, या वो उसके मफ़हूम अच्छा ना हो, उसका उस नाम का मतलब अच्छा ना हो, तो उससे उस बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर जो असरात हैं वो भी अच्छे मुरतब नहीं होते। इसी तरीके से आप ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी हमसे राब्ता फरमाते हैं। जो भी ख्वाब आप देखते हैं अच्छा या बुरा, तो वो ख्वाब आप हमको लिख के भेज देते हैं और हम आपको बताते हैं कि अगर ये ख्वाब बुरा है तो इससे बुरे असरात से बचने का क्या तरीक़ाकार है, या कोई ख्वाब आपने अच्छा देखा है तो उसको माशाल्लाह आगे किस तरह से उसको कंटिन्यू करें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद बेहतरी आए, आपकी दुनिया अच्छी हो, आखिरत अच्छी हो, घर का माहौल अच्छा हो, घर के अंदर जो एक नफ्सा नफ्सी के दौर में जो एक कशीदगियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर जो घर में जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फ़सादात हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। घर के अंदर जो एक बेनमाजियों का माहौल है वो ख़त्म हो जाए। अज़ान की आवाज़ सुनकर या घड़ी के ऊपर अलार्म बजते ही हम सबका जो ज़हन है वो फ़ौरन वज़ू की तरफ जाए। वज़ू किस तरह किया जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए। वज़ू से पहले तहारत किस तरह होनी चाहिए, गुस्ल कैसे होना चाहिए, हमारे इस्लाम में गुस्ल की, तहारत की, वज़ू की क्या अहमियत है, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं। पंचगाना नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए, तहज्जुद का वक्त कौन सा होता है, तहज्जुद कैसे अदा करनी चाहिए, इशराक और ताश के नवाफिल क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम कोशिश करते हैं आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताएं। सलातुत तस्बीह क्या होती है, वो कौन से चार नवाफिल हैं जिसको चार रकतें जिसको सलातुत तस्बीह कहते हैं, उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करते हैं। तो इस प्रोग्राम में एक माशाल्लाह बहुत सारे अच्छी अच्छी बातों का एक पैकेज है जो माशाल्लाह टाइम्स टीवी ने और यकीन के नाम से हमें माशाल्लाह इस प्रोग्राम को शुरू करने का मौका इनायत फरमाया। और हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए एक माशरती पहलू, घरेलू एक इस्लाह का पहलू जो है वो पूरी दुनिया में माशाल्लाह पहुँचे। तो आइए फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझ पर सुबह व शाम 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। तो आइए मिलके प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं। अब मेरे साथ मिलके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। और कितनी खूबसूरत ये हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब बरोज़े महशर, जब कोई किसी का ना होगा, कोई किसी को ना पहचानता होगा, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे। और उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ाना कम से कम 10 मरतबा दुरूद पाक सुबह और 10 मरतबा दुरूद पाक शाम को अगर पढ़ लें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत जो है वो नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आइए दुरूद पाक पढ़ते रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए और सबसे छोटा दुरूद पाक जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ते रहिए। अब प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औलाद पर माँ बाप का कितना हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह तुम्हारी जन्नत है और वही तुम्हारी दोज़ख है। क्या ही खूबसूरत हदीस मुबारक है। ऐसे तो तमाम अहादीस मुबारक ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होती हैं। इसको सुनने के बाद इंसान के अंदर एक नई एक फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब भी मैं
ماں باپ کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ سنتا ہوں کہ وہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہیں، یعنی کہ انسان کی جنت اور انسان کی جو دوزخ ہے اس کا فیصلہ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے دنیا میں ہی فرما دیا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہو تو تم جنتی ہو، اور اگر تم خدا نخواستہ اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہو تو تم دوزخی ہو۔ یعنی کہ ہم میں اکثر لوگ یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں خود سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے حقوق پیدا کرتے ہیں، کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک رکھتے ہیں، کیا ہم ان کی وہ خدمت کرتے ہیں جس کا وہ انہوں نے ہمیں بچپن میں جس طرح انہوں نے ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا پہنایا جوان کیا، ہماری اسکولنگ، ہماری یونیورسٹیز، ہماری کالجز، ہماری تربیت، ہمیں کھلانا پلانا پہنانا، معاشرے میں عزت کا اور احترام کا مقام دلانا، اس سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف آپ کے والدین آپ کو نظر آئیں گے۔ جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا کال ہوتا ہے، ایک بہت بڑا اسپیس ہوتا ہے۔ تو یہ جن کے والدین حیات ہیں تو ان کو روزانہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ میں اپنی ہر ٹرانسمیشن میں روزانہ کہتا ہوں کہ روزانہ حج کیا کریں۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں تو سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، وہ بھی اس صورت حال میں فرض ہے اگر آپ کی جیب میں اتنی استطاعت ہے، اگر آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ سال میں آپ ایک دفعہ جا کے یہ جسمانی عبادت کر سکیں، اور جو کرنے کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر ایک مقبول حج کا روزانہ ثواب ہر وہ خوش نصیب انسان لے سکتا ہے جس کے گھر میں اس کی ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک یا دونوں موجود ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور روزانہ جب گھر سے نکلیں تو گھر میں اٹھیں تو صبح اپنے والدین کی خوبصورت انداز میں مسکرا کر ان کی زیارت کریں، ان کے ہاتھ پیروں کو بوسہ دیں، اور یہ سوچ لیں کہ یہ اب کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں، کچھ دنوں کے بعد جب اس دنیا سے یہ چلے جائیں گے تو میں اس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں گا، اور پھر میری اولاد بھی اسی طرح آئے گی، مجھے دیکھ کے مسکرائے گی، اور ایک مقبول حج کا ثواب انشاءاللہ اس بچوں کو بھی ملے گا۔ تو آج آپ جو بوئیں گے وہ کل آپ کو اور ہم کو کاٹنا ہے۔ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ارحم ہے، ان کی بیگم کا نام ہے طوبہ۔ 22 محرم کو 22 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد اور بہت بہت خوشیاں کے، اور ہماری طرف سے آپ کو دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے بیٹے کو خوش نصیب بنائے، اور آپ کے گھر میں ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول زندگی بھر قائم دائم رہے، صحت والا، تندرستی والا، عافیت والا ہمیشہ ماحول قائم رہے، اور ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر بلاؤں سے آپ کے گھر والے اور آپ جو ہیں محروم و محفوظ رہیں، آمین۔ نام آپ نے اپنے بیٹے کا رکھنا ہے تو آپ نے آپشنز دیے ہیں کہ ہمیں زین العابدین رکھنا چاہیے، عابد رکھنا چاہیے، عبداللہ رکھنا چاہیے، شبیر رکھنا چاہیے، حسن رکھنا چاہیے، حسین رکھنا چاہیے، یا حسنین رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت لمبی لسٹ ہے، اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو استخارے کے حساب سے، فال کے حساب سے آپ کے بیٹے کا نام جو ہے وہ زین العابدین بھی بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ زین العابدین اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہیں تو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اگر حسنین رکھنا چاہیں تو بھی ماشاءاللہ یہ نام سوٹ کرے گا۔ دونوں نام ارم بھائی اور آپ کی بیگم طوبہ بازی 22 محرم کو جو بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو یہ ماشاءاللہ زین العابدین بھی رکھ سکتے ہیں اور حسنین بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ نام جو ہے وہ مبارک فرمائے۔ پروگرام کو اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ کینیڈا سے ہمیں ایک اشرف بھائی ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے جی سریا بی بی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب بڑا عجیب سا دیکھا ہے۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سخت قسم کی سردی ہے، اب ظاہر ہے کینیڈا میں تو سخت قسم کی سردی پڑتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی خواب میں نے بہت سخت قسم کی سردی دیکھی، اور میں اس کے اندر جو ہے وہ جو کیوبز ہوتے ہیں نا، برف کے کچے جو کیوبز ہوتے ہیں، وہ میں کچے کیوبز کھا رہا تھا، جس سے میری طبیعت کھا بھی رہا تھا اور طبیعت میری خراب بھی ہو رہی تھی، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور شدید بخار تھا، اور جب میں اٹھا تو میں بہت عجیب سی کیفیت میں تھا۔ خواب میں نے اپنے آپ کو کچی برف یعنی کہ کیوبز کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور سردیوں میں دیکھا ہے۔ مطلب یہ خواب میں انہوں نے سخت سردی دیکھی ہے اور اس کے اندر یہ کیوبز کھا رہے تھے، برف کے آئس کیوب۔ تو مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی تعبیر کیسی ہے۔ سب سے پہلے تو صدقہ دے میرے بھائی،
اور جب بھی کوئی برا خواب، میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق، جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، 3 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ یا رب العالمین، یہ جو بھی برا خواب میں نے دیکھا، اس کے برے اثرات سے مجھ کو، میرے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بڑے چھوٹوں کو، مال و اسباب کو، سواریوں کو، سب کو محفوظ فرما۔ اور صدقہ ضرور دیجیے۔ صدقہ دینے کا طریقہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر میں بتاتا ہوں کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا افضل ترین صدقہ ہے، اور برڈس کو باجرہ ڈال دینا اور ان کو پانی پلانا، اور کسی کیڑے مکوڑوں کو جو ہے وہ حشرات الارض، جس کو ارتھ ورمز کہتے ہیں، ان کو چوٹیوں کو جو ہے وہ چینی ڈال دینا، اس طرح مچھلیوں کو جا کے دانہ ڈال دینا، کچھ بھی صدقہ بہتر جو آپ کو لگے کہ وہ آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، تو وہ صدقہ ضرور دے دیجیے گا۔ اور بیمار، اگر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر کو رابطہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اس کے اس خواب کی تعبیر کے حساب سے آپ کی صحت کو تھوڑا سا پرابلم آنے کی امید ہے۔ اور میں اس کا تدارک بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، جب آپ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں تو 2 سنت اور 2 فرض کے درمیان جو بھی آپ کو ٹائم ملے تو اس میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، اور 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سنتوں اور فرض یعنی کہ فجر کی سنتیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد جو فرض پڑھنا ہے اس کے درمیان میں 11 مرتبہ درود پاک سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے، 11 مرتبہ سورہ ناس، یہ 11 11 کا پیکج ہوگا، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پیئیں اور صدقہ دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس کے برے معاملات اس خواب کے ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے، انشاءاللہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، چھوڑیے گا مت، اس کو لازمی کر لیجیے گا۔ اچھا جی، پروگرام میں ایک سائل کو شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں کینیڈا سے شکیل صاحب، والدہ کا نام فرماتے ہیں رضیہ، اور کہتے ہیں کہ جی کوئی بہت بڑا گناہ اگر انسان سے ہو جائے، جیسے اس نے بینک سے خدا نہ خواستہ کوئی سود وغیرہ لے لیا ہو، یا کسی انسان سے سود کا کام کر لیا ہو، کوئی بڑا کبیرہ گناہ کر لیا ہو، تو توبہ کا کیا طریقہ ہے اور اس نحوست سے جان کس طرح چھڑائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے زندگی میں بہت بڑا گناہ کیا، میں نے سود کا کام کر لیا، اور اس کی وجہ سے میری جو بڑی خوشحال زندگی تھی وہ بہت زیادہ پریشانی کی نظر ہو گئی ہے، اور میں اپنے اس گناہ سے کس طرح پلٹوں واپس؟ تو اس کے لیے مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ دیکھیں جی شکیل صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے اور اتنا غفور الرحیم ہے کہ آپ جب اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں نا، تو دس از آلسو اے پارٹ آف توبہ، یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہے۔ اپنے گناہ کے اوپر پشیمان ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، یہ بھی گناہ کے اوپر شرمندہ ہو جانا بھی توبہ کی ایک قسم ہے۔ تو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ جس نے روزانہ 6 نوافل پڑھ لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی زندگی پہ خاص کرم رکھتا ہے۔ 2 نفل شکرانے کی اپنی زندگی میں ڈال دیجیے کہ روزانہ بلا ناغہ رات کو سونے سے پہلے 2 نفل شکرانے کے پڑھیے کہ جو بھی نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی اس کا شکر۔ 2 نفل پڑھیں صلاۃ التوبہ کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں جتنی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے اس کی معافی، اور 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات برائے خیر کہ میری زندگی میں پروردگار سوائے خیر کے اور کچھ نہ رکھنا، صرف خیر ہی رکھنا۔ تو یہ 6 نفل اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اور ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیے۔ رات سونے سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی 111 مرتبہ پڑھیے۔ ہر نماز کے بعد آیت کریمہ 111 مرتبہ، اور رات کو سونے سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 111 مرتبہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف کس طرح متوجہ ہوتی ہے، اور آپ کی زندگی میں کس طرح سے دوبارہ خوشحالی آ جاتی ہے۔ کہ جو بھی پرابلمز آپ کے سود وغیرہ کے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پروردگار کی طرف تو صرف ہمیں پلٹ کے دیکھنا ہے، باقی سارے معاملات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یقین، اپنے پسندیدہ شو کو آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ٹائمز ٹی وی پر، ہم اس میں ایک وقفے کو شامل کرتے ہیں، دوبارہ لوٹتے ہیں۔ آپ یقین، ہمیں یقین ہے کہ آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Audio Jungle. Audio Jungle.
Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद ख़वातीन व हज़रात, आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम यकीन में जो आप टाइम्स टीवी पर रोज़ाना मुलाहिज़ा फरमाते हैं, आपका मेज़बान आगा मिनाज एक बार फिर वक्फे के बाद हाजिर खिदमत है। और इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं आपके पसंदीदा तरीन मामलात को। जैसे आप इसके अंदर आप हमसे पूछते हैं ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, बच्चों के नाम क्या रखें, और अपने रूहानी मसाइल के हवाले से नाम, वालिदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ। और इस प्रोग्राम के सेगमेंट में जो सबसे पसंदीदा सेगमेंट जिसको सबसे ज़्यादा सराहा जाता है वो ये है कि हम आखिर में इस प्रोग्राम का जब इख्तिताम करते हैं तो वो दुआ पे करते हैं। तो प्रोग्राम में एक और साइल को शामिल करते हैं और देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। यूके से हारिस साहब है, वालिदा का नाम है गुलबानो, कुरान पाक नहीं पढ़ा। रोजाना सूरह बकरा की तिलावत हम अपने घर में लगा लेते हैं। घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर घर में कुरान पाक की तिलावत लगाते हैं सूरह बकरा की। क्या ये हम ठीक करते हैं? क्या इससे हमें फ़ायदा होगा? क्या इससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाइए। कुरान पाक का पढ़ना, कुरान पाक का देखना और कुरान पाक का सुनना, तीनों चीज़ें इबादत हैं। जो शख्स कुरान पाक को सुन रहा है वो भी इबादत कर रहा है, जो शख्स कुरान पाक को देख रहा है वो भी इबादत कर रहा है, जो तिलावत कर रहा है वो भी इबादत कर रहा है। तो कुरान पाक माशाल्लाह हर तरह से इबादत ही इबादत है। और कुरान पाक को जो सुनना है वो वाजिब है। वाजिब का मतलब ये कि जब हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो के साथ सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हमारे यहाँ उमूमन ऐसा होता है कि हम कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है और हम अब बातों में लगे हुए हैं, गुफ्तगू में लगे हुए हैं, अपने लिस्टें पढ़ने में लगे हुए हैं, अपने दूसरे टेलीफोन पे लगे हुए हैं, अपने टेलीविज़न भी खोला हुआ है, कुरान पाक की तिलावत भी चल रही है। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। अब उससे बेहतर ये है कि आप उस कुरान शरीफ की तिलावत को बंद कर दें। बंद करना अफजल है। कुरान पाक पढ़ा जाए तो सुनना अफजल है। अगर कुरान पाक पढ़ा जा रहा है और उसके बाद आप दूसरे काम कर रहे हैं तो उसको बंद करना अफजल है, क्योंकि ये फिर आप अजाब के और गुनाह के मुस्तहिक हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी कुरान पाक को जब पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो के साथ सुना जाए ताकि आपके ऊपर रहम किया जाए। अब आते हैं, क्या ये हम अपने घर में अगर सूरह रहमान या सूरह बकरा की तिलावत लगा लें तो क्या ये इक्विवेलेंट होगा उसके पढ़ने के? तो सर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कुरान पाक इसलिए अता फरमाया है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। इसलिए अता नहीं फरमाया कि उसकी तिलावत लगा के हम अपने घर में तिलावत लगा के आप सिर्फ उसका सवाब हासिल कर सकते हैं। अगर कुरान पाक को पढ़ना, सबसे पहले तो बात है तिलावत कुरान पाक, वो आपको नाजरा आना चाहिए। उम्र के जिस हिस्से में भी हो आपको नाजरा आना चाहिए। हम पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में कराची से लेके वेस्टर्न वर्ल्ड तक रहते हैं। हमारे बच्चे मॉन्टेसरी में भी जाते हैं, हमारे बच्चे प्रेप 1 प्रेप 2 में भी जाते हैं, हम अपने स्कूलिंग सिस्टम में भी जाते हैं, मैट्रिक सिस्टम में भी जाते हैं, वो लेवल्स और ए लेवल्स में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं। हम आगे एमफिल और पीएचडी करने के लिए भी जाते हैं। फिर हम आगे पढ़ते रहते हैं। उसके बाद फिर हम जब जॉब कर लेते हैं तो उसमें भी एडवांस कोर्सेज करते रहते हैं, एमबीए कर रहे होते हैं, एमफिल कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ये दुनिया है मेरे भाई सिर्फ 4 दिन की। इसमें हमारी ये जो भी चीज़ें काम आएंगी ये काम आएंगी, लेकिन मरने के बाद इस दुनिया में कुरान पाक तिलावत में भी काम आएगा, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगा। और जन्नत की ज़बान जो है वो अरबी है। जन्नत की ज़बान उर्दू, इंग्लिश, फारसी, पश्तो नहीं है। जन्नत की ज़बान अरबी है। तो कुरान पाक उम्र के किसी भी हिस्से में अगर नहीं पढ़ा तो इसको सीखना हमारे ऊपर वाजिब है। बहैसियत मुसलमान ये आपकी टेक्स्ट बुक है, या आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई है। और इसको सिर्फ तिलावत के लिए नाजिल नहीं किया गया, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, इसके अंदर जो भी कुछ है इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। अभी तो नाजरा पढ़ें, उसके बाद तिलावत करें, और ये कोई मुश्किल नहीं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, सिर्फ 6 महीने चाहिए होते हैं। स्काइप के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो उस्ताद की हैसियत से बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को पूरी दुनिया में ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा तो मैं अपने तमाम देखने वाले भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूँ और ऐसे हाथ जोड़ के करता हूँ कि अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपनी कब्र की फिक्र करें और कुरान पाक को नाजरा सीखें, पढ़ने की कोशिश करें। रोजाना 1 पेज तिलावत कुरान पाक लाजमी है, कम से कम 1 पेज, वरना 1 रुकू, वरना 1 पारा।
اور اس کو پڑھنا بھی ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے، پھر اس کو تشریح بھی سمجھنی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا ہے۔ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں اس میں سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن پاک ہے، جو ٹیکسٹ بک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، عطا کی ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک یہ خدا کی کتاب جس کا نام قرآن پاک، اور دوسرا اہل بیت یا پھر میری سنت۔ تو سب سے پہلے تو ہے ہی قرآن پاک کہ میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو فالو کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کو تلاوت نہ کریں، اس کو تشریح نہ کریں، اس کو ترجمہ نہ پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، اور صرف اپنے گھر کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر وہ تلاوت لگا دے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہوگی، تو یقیناً ہو سکتی ہے، مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں پکڑے جائیں گے اور پھنس جائیں گے۔ تو برائے مہربانی اپنے قیمتی وقت میں سے، جو بھی دنیا کا سب سے قیمتی وقت ہے وہ قرآن پڑھنے کا قیمتی وقت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی وقت نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ روزانہ اگر آپ نے 1 گھنٹے کا قرآن شریف کا ناظرہ پڑھنا شروع کیا، اگلے 12 مہینوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اس سے آپ کو فضیلت تو ملے گی مگر اس کے فوائد آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں قرآن پاک کو شامل کر لیجئے۔ یو ایس اے سے ہماری ایک بہن ہے انیسا، والدہ کا نام فرماتی ہیں رباب، کہتی ہیں مجھے اسکن الرجیز ہیں، آئے دن پھوڑے، دانے، پمپل، پھنسیاں یہ سب میرے باڈی کے اوپر نکلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت شدید پریشان ہوں۔ اسکن آئنمنٹ بھی بہت لگائے ہیں میں نے، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، اسکن اسپیشلسٹ کو بھی دکھایا، مگر کوئی خاطر خواہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ برائے مہربانی مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جس سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انشاءاللہ بھی ضرور حل ہو جائے گا۔ زمزم سے بہتر کوئی آئنمنٹ ہی نہیں ہے، زمزم سے بہتر کوئی ٹونک نہیں ہے، زمزم سے بہتر کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ زمزم اگر آپ کے گھر میں ہے تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین آمین تک۔ ہر قسم کے موذی امراض، کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، سائلنٹ اینیمیز ہو، اسکن الرجیز ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، غصہ بہت آتا ہو، ہر قسم کے موذی، ہر قسم کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مرض کے لیے یہ وظیفہ تیر با ہدف ہے۔ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، جب آپ کا عقیدہ ہوگا تو سارے کام حل ہو جائیں گے۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھیے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین آمین تک، اور پانی پہ دم کریں اور انشاءاللہ اس کو پئیں، اور پانی اگر زمزم ہو، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو لگانا بھی چاہیے جہاں جہاں بھی آپ کے پورے جسم کے اوپر، جہاں جہاں بھی یہ پھوڑے ہوں، پھنسیاں ہوں، پمپلز ہوں، دانے ہوں، وہاں انشاءاللہ اس کو لگائیں انشاءاللہ۔ اور اس کا ایک اور طریقہ، اگر ڈاکٹر پانی لگانے سے آپ کو منع کرتا ہے تو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ اپنے مرہم کے اوپر، آئنمنٹ کے اوپر دم کر کے لگائیں، اور جب پانی زمزم کا پئیں تو قبلہ روح کھڑے ہو کر پئیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ دعا بھی آپ کی مقبول ہوگی، اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہ انشاءاللہ امراض چلے جائیں گے۔ بڑے سے بڑے امراض، بڑے سے بڑے امراض جس دنیا کے اندر جس کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو لا علاج مرض ہے، الحمدللہ رب العالمین ہم نے آزمایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، بہت سے لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہر مرض کا، ہر پریشانی کا حل جو ہے وہ رکھا ہے۔ اچھا جی، ایک اور ہیں جی، ہماری ایک بہن ہے، ان کا نام ہے رضوانہ ماہین، والدہ کا نام ہے، یو ایس اے سے آپ کا تعلق ہے۔ کہتی ہیں کہ جی ہم سنتے ہیں کہ جی سفر کا جو مہینہ، یعنی کہ اس وقت ہم محرم میں ہے، تو سفر کا جو مہینہ ہے وہ مردوں کے لیے بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس کے لیے بتا دیں کہ میں اپنے شوہر کے لیے، بھائی کے لیے، والد صاحب کے لیے کیا پریکاشنز کروں اس کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میری بہن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ نہ ہمارے مذہب اسلام میں، ہمارے دین اسلام میں کوئی مہینہ بھاری ہے، اور نہ خدا نخواستہ کوئی بھی چیز منحوس ہے۔ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ بھاری نہیں ہے، یہ صرف اور صرف روایتیں ہیں، اور یہ بھی ساری منسوخ ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی چیز میں نحوست ہوتی، کوئی چیز منحوس ہوتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، نمبر 1 تمہارا مکان، نمبر 2 تمہاری سواری، نمبر 3 تمہاری عورت۔ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، نمبر 1 تمہارا مکان، تمہاری زمین، نمبر 2 تمہاری سواری، نمبر 3 تمہاری عورت، یعنی کہ تمہاری زوجہ۔ تو الحمدللہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں کسی بھی قسم کی نحوست کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، اور کوئی بھی مہینہ بھاری نہیں ہوتا۔ سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے میں، سارے مہینوں میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، سارے مہینے اچھے ہیں۔ ہر روز شب برات ہے،
اور ہر دن عید کا دن ہے، اگر آپ ماشاءاللہ پنجگانہ نماز کے پابند ہیں، روزانہ صدقہ دیتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے آپ کی جو زبان جو ہے وہ درود پاک میں ڈوبی بھی رہتی ہے، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی ترغیب دیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہیں، قرآن پاک کو اپنی ٹیکسٹ بک کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کہ دستبوسی اور قدم بوسی کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ آپ تم میں سب سے بہتر مرد ہوئے ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں، آپ اپنی ازواج کو خوش رکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا حق نہیں مارتے، آپ رزق حلال کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، آپ حرام روزی کو کماتے نہیں، آپ حرام روزی کا جو لقمہ ہے وہ اپنے اولادوں کے پیٹ میں نہیں ڈالتے۔ آپ کے لیے ہر روز شب برات ہے، ہر روز شب قدر ہے، ہر دن عید کا دن ہے۔ تو ایسی باتیں اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے، اور ہر روز جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لگائیے۔ اور میں نے اکثر و بیشتر کہا، میں آج پھر بتاتا ہوں، جس نے قرآن پاک کی 4 صورتیں اپنی زندگی میں شامل کر لی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ یاسین جو قلب قرآن، جس کو ایک مرتبہ پڑھیں تو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ سورہ واقعہ جس گھر میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھی جائے، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوتا، کبھی بے روزگار نہیں ہوتا، کبھی جاب نہیں جاتی، کبھی کاروبار اس کا تنزلی کی طرف نہیں جاتا۔ سورہ ملک جو ہمیں ہر جگہ بچائے گی، ہر جگہ، رات کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد جو بھی سورہ ملک پڑھے گا، قبر میں ہر جگہ سے جہاں سے بھی اس کے اوپر عذاب ہوگا، پیروں سے فرشتے آئیں گے عذاب لے کر تو سورہ ملک وہاں ڈھال بن کے کھڑی ہوگی، سر کی طرف سے آئیں گے تو وہاں ڈھال بن کے کھڑی ہوگی، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے بھی قبر میں خدا نہ خواستہ عذاب کی کوئی بھی شکل آئے گی، یہ سورہ ملک ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی کہ یہ مجھے دنیا میں میری تلاوت کرتا تھا۔ اور اس کے بعد سورہ مزمل تو ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ تو جو 4 صورتیں، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آتی۔ صدقہ رد البلائے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اور اگر پرابلمز آئیں گی بھی تو پارٹ آف لائف ہے، آتی ہے تو انشاءاللہ حل بھی ہو جاتی ہے۔ پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا آپ سے گفتگو ختم کرنے کا، لیکن ظاہر ہے وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، تو پروگرام کا جو اختتام ہوتا ہے وہ دعا پر ہوتا ہے۔ آئیے مل کے میرے ساتھ آنکھوں کو بند کیجیے، سروں کو جھکائیے، بیت اللہ کا، گنبد خضرا کا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول کا تصور کیجیے، اور اپنے پریشانیوں اور اپنے مقاصد کو سامنے رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا مانگتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عند أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی اور پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو قصداً سہواً چھپ کر کیے، سامنے کیے، یا رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو سے ہمیں بچا لے، جھوٹ، غیبت، چغلی، کینہ، حسد، وعدہ خلافی اور ایسے تمام بڑے چھوٹے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ کثرت سے درود شریف اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے والا بنا، پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرما۔
یا رب العالمین باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ماں باپ کا فرما بردار اور سچا پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ یا رب العالمین گھر کے ماحول کے اندر سب کو ہدایت عطا فرما۔ جن گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، ان گھر کے ماحول کو اچھا فرما۔ جن گھروں میں بیٹیاں اور بہنیں اچھے رشتوں کے انتظار میں، وہاں بہترین رشتے عطا فرما۔ جن گھروں میں بچے بے روزگار ہیں، وہاں بہترین روزگار عطا فرما۔ جو لوگ حلال رزق کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں انہیں کامیاب فرما۔ جن گھروں میں بچے اسٹڈیز میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں ہر امتحان میں کامیاب فرما۔ جن لوگوں نے اب تک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کی، ناظرہ نہیں پڑھا، ان سب کو قرآن مجید کی طرف ان کا رخ پھیر دے۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب سے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔